अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ताबीर हयात जोहैना आयरविश एपिसोड 2। 2 घंटों के मुसलसल ड्राइव के बाद आर्यान तकरीबन एयरपोर्ट पहुंच गया था, मगर इससे थोड़े फासले पर इसने गाड़ी को रोक दिया। मुसलसल ड्राइविंग की वजह से अचानक ब्रेक लगने पर टायर्स की चिड़चिड़ाहट ने इर्द गिर्द चलने वालों को इसकी तरफ मतवज्जो कर दिया। अपने स्याह बड़ी सी चमकदार गाड़ी को रोककर अपने सहर अंगेज शख्सियत की वजह से लोगों को ठिठकने पर मजबूर करके वो बेनियाज सा बेपरवाह होकर एक फ्लावर शॉप के अंदर चला गया। अपने ब्लैक सन ग्लासेस को आंखों से हटाकर लेफ्ट साइड पर बने एक रैक की तरफ बढ़ गया, जिसमें रंग बिरंग फ्लावर्स के बुकेट्स बहुत खूबसूरत सी ऑर्गेनाइज थे। सर, कैन आई हेल्प यू? एक कम उम्र लड़के ने उससे पूछा, जो यूनिफॉर्म से यहाँ पर काम करने वाला मालूम होता था। श्योर, उसे एक नज़र इस लड़के को देखकर कहा। आप मुझे बताएं, आपको कैसे फ्लावर्स चाहिए? वो लड़का प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा था। वेल, मुझे तो वाइट ट्यूलिप्स चाहिए। आप थोड़ा वेट करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। वहाँ से आगे जाकर खूबसूरत फ्रेश वाइट ट्यूलिप के बुकेट को रैक से उठाया उस लड़के ने और उसको आर्यान के सामने पेश किया। सर, ये ठीक है। इसका रुख दूसरी तरफ था। दैट्स परफेक्ट। वो जैसे मुड़ा, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। व्हाट्स द प्राइस? फ्लावर्स को लड़के से लेते हुए उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। ओके। उसने जेब से अपने वॉलेट को निकाला और 5,000 का एक नोट निकाल कर इस लड़के को दिया। आप थोड़ा वेट करें, मैं पैसे आपको रिटर्न करता हूँ। इट्स ओके, आई डोंट नीड, यू कैन टेक इट। इससे फ्लावर्स लेकर वो वहाँ से निकलता चला गया। आर्यान अरसलान जहाँ से भी गुजरता था, इसकी परफ्यूम वहाँ पर अपनी खुशबू छोड़ रही थी। वहाँ के हर शख्स की आंखें इस पर टिक जाती थीं जब भी कोई इसको देखता था। वो बगैर कुछ कहे लोगों के दिलों को अपने साथ लेकर जा रहा था। ड्राइविंग सीट पर दोबारा से बैठते हुए लेफ्ट साइड की सीट पर फ्लावर्स को रखकर फिर से रवाना हुआ। फ़्लाइट बस 10 मिनट में लैंड करने वाली थी। उसने अपनी घड़ी को देखा, जो उसने अपने लेफ़्ट हैंड पर पहनी हुई थी। उसने एक ही स्पीड में गाड़ी को 4-5 मिनट के अंदर अंदर एयरपोर्ट के सामने खड़ा कर दिया था। एक साइड पर अपनी गाड़ी को पार्क करके वो अंदर एयरपोर्ट में चला गया। एयरपोर्ट के अंदर हर तरफ शोर और गहमा गहमी थी। अपने मखसूस अंदाज और मकनातीसी पर्सनैलिटी के साथ वो कदमों को उठा रहा था। अंदर हर तरफ लाइट्स चमक रही थी। लोग ग्रुपों की शक्ल में एक दूसरे के साथ खड़े बातें करने में मशगूल थे। वो सीधा आगे जा रहा था और बहुत से सारे इसके पीछे नज़रों से इसका तवाफ़ कर रहे थे। इन नज़रों में ज़्यादातर लड़कियाँ थीं। वो अपने सहर को बखेर कर बढ़ रहा था। बहुत से दिल एक बार धड़कते थे तो किसी ने बीट मिस किया था, मगर वो जुबा यहाँ पर सिर्फ अपनी माँ को देखना चाहता था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। प्लेन अपने मखसूस टाइम पर लैंड कर गया। लोग नीचे उतरने लगे। हर किसी के साथ अपना अपना कोई मिल रहा था। वो भी खड़ा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था और इर्द गिर्द लड़कियाँ इस सहर के एक नज़रे करम की मुंतज़िर थीं। अरे यार, ये बंदा कितना हैंडसम है, किसी लड़की ने दूसरे से कहा था, मगर ये शख्स इन सबसे बहुत दूर था। वो इस लड़की के सामने ऐसे गुजरा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इस बेचारी को क्या था कि ये वो आसमान था जिसकी चाह सिर्फ लोग कर सकते थे। एक ऐसा शख्स जो सबकी नज़रों में होता था मगर किसी के हाथ नहीं आता, जिसकी मौजूदगी भी एक ख्वाब की तरह होती है। महसूस तो होती है मगर हकीकत में पकड़ना नामुमकिन है, जैसे इस लड़की को लगा था। वो समंदर की गहराइयों जैसा है, जिसे देख तो सतह मगर इसकी तह तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं, और ये बात उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसकी शख्सियत में ऐसा जादू है कि लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं, मगर वो हर बार एक नया राज बनकर सामने आता है। जैसे इसका हर बिजनेस फ्रेंड और पार्टनर इसके मुतालिक जब बात करते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। वो वक्त की तरह है जो किसी के लिए नहीं रुकता। वो आसमान के सितारे की मानद है जो चमकता है, रहनुमाई देता है मगर हाथ नहीं आता। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी हस्ती पैदा हुई है, एक ऐसी मूर्ति और एक ऐसा वजूद जिसकी रोशनी इस मूर्त के सहर को मांद कर दे। वो जो सबकी पहुंच से दूर है, बिल्कुल किसी शराब की तरह। क्या कोई ऐसी होगी जो इसकी हकीकत में इसको तब्दील कर सके? अगर कोई होगी तो वो आम नहीं होगी। इसके कदमों की आहट आर्यान अरसलान की तकदीर को बदल डालेगी। वो एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा राज होगी जिसको जानने की ताकत सिर्फ इसके पास होगी। हो सकता है एक रोज़ ऐसी लड़की पैदा हो जाए जो कहानी नहीं, कहानियों की तख्लीक को सरअंजाम देने वाली हो, क्योंकि वही तो होगी, वहीं से तो शुरू होगी असल कहानी का आगाज़। खैर, ये सब कुछ तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर आखिरकार इसका इंतज़ार ख़त्म हो गया।
عائشہ ارسلان اپنے پرس کو ہاتھ میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے بالوں کو سنہری رنگ سے کلر کر کے پستہ کلر کے کپڑے پہنے خوبصورت مہرون رنگ کی شال کو سائڈ شولڈر پر پھیلائے اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ یہاں پر کھڑی لڑکیوں میں سے شاید کسی کی دعا قبول ہو گئی جو اس مورد کو بغیر اس کالی شیشوں سے ان دو نین کٹوروں کا دیدار کرنے کی تمنا کر رہے تھے۔ اس نے جیسے اپنی ماں کو دیکھا آنکھوں سے بلیک گلاسز ہٹا کر مسکراتے ہوئے ان کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ایک کی آنکھوں میں احترام تو دوسری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کم آن ماما، رونا بند کریں، یہاں پر پانی کی کمی نہیں جو آپ کے آنسوؤں سے پورا ہو جائے گا۔ تم نے گھر والوں میں کسی کو بتایا نا؟ وہاں پر اس کو اکیلا دیکھ کر وہ آریان سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ اس کے سوال پر اپنے کانوں کو بند کرنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بدماش کہیں کہ اب ایسے نظر آ رہا مجھے جیسے تم نے سن ہی نہیں رہے، ہر وقت اپنی منمانی کرتے رہتے ہو۔ بغیر کوئی اور بات کیے وہ اپنے شوہر اور سسر کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ چھوڑے ماما، ابھی ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیلائے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا اور دل میں ماشاءاللہ کہہ دیا۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا کہ ماں ہو کر بھی اس کو اپنے نظروں سے ڈر لگنے لگتا تھا۔ آج بہت وقت بعد وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بات تو ویسے ویڈیو کال پر ہو جاتی تھی مگر فیس ٹو فیس 3 مہینے بعد اپنے بیٹے سے مل رہی تھیں اور ان کی آنکھیں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ماما ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھ لیا۔ کیوں؟ تمہیں دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ اپنے بیٹے کی طرح اس کا سگنیچر سٹیپ کرتے ہوئے ایک آئی برو کو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے صرف آپ کے لیے پابندی نہیں ہے، اپنی ماں پر کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے جو اس کو کاپی کر رہی تھی۔ اس نے ماں کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور خود دوسری سائڈ پر مڑ کر ڈرائیو کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ مام، اٹس فار یو۔ تھوڑا سا جھکتے ہوئے وائٹ ٹیوبر فلاورز کو آریان نے ان کے حوالے کیا جس کو انہوں نے بیک سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ مائی سن۔ ممتا سے بھرے ہوئے شفیق مسکراہٹ میں لپٹے چہرے سے انہوں نے فلاورز کو لیتے ہوئے کہا۔ آریان نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ان کا ویلکم کرنے کا انداز بھی انوکھا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے ارسلان مینشن کی طرف بڑھنے لگا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کیس کے لائر کے ساتھ جس کی وجہ سے نبیل حمدانی جیسے کرپٹ سیاستدان آج جیل کے اندر ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حمائل معروف جس نے بہت کم عرصے میں وکالت کی دنیا میں اپنا نام بنا لیا ہے۔ تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں وکیل صاحبہ کے ساتھ اس کیس کے بارے میں۔ ایڈوکیٹ حمائل معروف، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ گورنمنٹ کنسٹرکشن میں فیک مٹیریل کے علاوہ بھی نبیل حمدانی اور غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے؟ کیمروں کو ان کی طرف موڑتے ہوئے شروع میں ہی اس کا موڈ خراب کر دیا۔ کنسٹرکشن میں فیک مٹیریل کے علاوہ بھی جو اللیگل کام وہ کرتے تھے ان سب کا ذکر عدالت میں بہت پہلے ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہاں ان سب کی ضرورت ہے۔ ضرورت تو ہے وکیل صاحبہ، ہماری عوام جاننا چاہتی ہے کہ جو کچھ نبیل حمدانی کے ساتھ ہوا ہے وہ حق پر ہوا ہے، کیونکہ ان کے ماننے والے پارٹی کے سپورٹرز اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ دوبارہ مائک کو اس کی طرف گھمائے، مجھ سے وہی سوال دوسرے لفظوں میں پوچھا گیا۔ ایز اے رسپانسبل سٹیزنز ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ عدالتوں میں کیا فیصلہ ہوا۔ فیصلہ ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ جس جرم کی بنیاد پر کوئی مجرم اندر جاتا ہے تو یقیناً یہ اسی سزا کا حقدار ہوتا ہے، اور جو شخص یا جو پارٹی کسی کرپٹ اور چیٹر انسان کو دوبارہ اس غلط راستے پر نکلوانا چاہتے ہیں، یہی اصل جڑ ہے اس برائی کی۔ اپنے ووٹس کو دے دے کر اس برائی کو ہم خود ہی بڑھا رہے ہیں۔ اگر آج یہی برائی اونچائی کی سرحدوں کو چھو رہے ہیں اور اسی برائی میں ملوث لوگ عوام اور ملک کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں تو اس کو وہاں پر پہنچانے والے ہم خود ہیں۔ اس کے ہر لفظ سے اس کا اعتماد ظاہر ہوتا تھا۔ آپ لوگ غلط نہیں ہیں مگر غلط کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ختم کر دے برائی کا سپورٹ، دیکھتے ہی کیسے یہ آسمانوں کو چھوڑتا ہے یا پھر پہلوں طرح رون دیے جاتے۔ آپ سب نے یہ تو سنا ہوگا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ اینکرز نے بھی اپنے اگلے سوالات کو ترتیب دینا شروع کیا۔ میم، کیا یہ سچ ہے کہ آپ پر اس کیس سے ہٹنے کے لیے جامنی حملے ہوئے تھے؟ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ 2 بار مجھ پر حملہ ہوا ہے، ایک بار تو میں بچ گئی تھی لیکن دوسری بار گولی میرے بازو کو زخمی کر گئی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میم، لوگ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبیل حمدانی کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، میں کسی کو نہیں جانتی اور نہ اب ہوں۔ میرا تعلق صرف میرے کیس سے ہے اور میں اپنے پروفیشن میں کبھی بھی پبلک اور پرسنل کا فرق نہیں ڈالوں گی۔ جس نے جو کیا ہے ان کو اسی کی ہی سزا ملے گی۔
वकील साहिबा, अगर कभी आपको अपने प्रोफेशन और अपनों के दरमियान में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगी? उसने 1 मिनट खामोशी से उसको देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। ये सवाल मेरा भी है आपसे, क्योंकि आपकी जॉब मेरे जॉब से ज़्यादा रिस्की है। जो जवाब आपका होगा वही मेरा है। वो इंटरव्यू इसको अपने सवालों से गिराना चाहते थे, मगर वो भी ऐसा खेली कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। मैम, अगर आने वाले वक्तों में आपको इस तरह का कोई केस मिल जाए तो आप लेना पसंद करेंगी? क्योंकि इसमें आप पर जानी हमले भी हुए हैं, जैसा कि आपने कहा है। मैं बिल्कुल लूँगी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इसके अलावा मेरे किसी का डर नहीं। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक जंगल और एक माशरे में फ़र्क नहीं रहा। मैम, आखिरी सवाल। आप हमारी यंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल हैं। आपको क्या पैगाम देना चाहती हैं उनको? मैं खुद को रोल मॉडल नहीं समझती। मैं अभी भी एक लर्नर हूँ। मैं बस सिर्फ ये कहूँगी कि अभी तक जो मैंने सीखा है वो अपनी बात पर डटे रहना है, सच का साथ देना और अपने अंदर के फजूल खौफ को बाहर निकाल कर दूसरों के लिए इस काबिल बनाएं कि बुरे वक्त में इनका साथ दे सकें। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी को मकसद मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। रिस्पेक्टेड लहजे में एंकर ने माइक को अपनी तरफ घुमा लिया। कैमरा फिर इसी की तरफ था। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी मेहमान खसूसी एडवोकेट हमायल मारूख, जिसने नबीन हमदानी के केस की तमाम पसे पर्दा हक़ाइक़ को आपके सामने ख़ुद बयान किया है। यकीनन अब वो सवालिया निशान ख़त्म हो गया होगा जो लोगों ने इस केस की वजह से अदालत के फ़ैसलों और इंसाफ पर लगाया था। स्क्रीन पर हमायल पूरी शान के साथ दिखाई दे रही थी। इसके चेहरे पर इत्मीनान था और आंखों में यकीन की चमक, जो किसी को भी अपनी हद से आगे बढ़ने से रोकने की सलाहियत रखती है। सलाम मैडम साहिबा। आयशा और सलान रात के 8 बजे घर में पहुंच गई थी। वालेकुम सलाम। साजदा, बाकी घर वाले कहाँ हैं? घर में इधर उधर देखा मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था सवाई घर के नौकरों के, क्योंकि मामूल के मुताबिक तो उस्मान और सलान अपने बेटे और पोते के साथ इस वक्त ड्राइंग रूम में खाने के बाद चाय पीते नज़र आते हैं। मैडम, वो बड़े साहब मगरिब से अपने रूम में और छोटे साहब किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए। दुपट्टे को उंगली में लपेटती साजदा ने सबका बताया जो यहाँ की शेफ़ थी। ठीक है, तुम जाओ, मेरा सामान गाड़ी में पड़ा है। ड्राइवर से ये कहो कि इसको निकलवा कर मेरे कमरे में सेट करवाओ। और हाँ, अब्बा जी को मेरे आने का बताकर डिस्टर्ब मत करना। सुबह फिर बात होगी इंशाल्लाह। जैसा आप कहें मैडम जी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं या मैं जाऊँ? साजदा ने इनसे पूछा, जो अभी तक वहाँ इसी तरह खड़ी मोबाइल पर आर्यन का नंबर डायल कर रही थी। मैं अभी कमरे में जा रही हूँ। एक नज़र उन्होंने इसको देखा। थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक चाय का कप ले आना। उन्होंने अपने बैग को सोफे पर वापस उठाया और राहदरी में मुड़कर कोने पर बने कमरे में चली गई। वो इसी तरह मोबाइल पर आर्यन को कॉल करने में मसरूफ़ थी, जो इनको दरवाजे पर छोड़कर अपने किसी काम के लिए निकल गया था। अब इसको घर पर ना शोहर दिखाई दे रहा था और ना ही ससुर साहब। ऐसे वो बेटे को दोबारा घर बुलाना चाहती थी, जो किसी मीटिंग पर जाने के लिए निकल गया था, पर इसका मोबाइल नहीं मिल रहा था। परेशान होकर वो कॉल पे कॉल कर रही थी। इनका नंबर बहुत सारी कोशिशों के बाद भी नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसके पीए का नंबर मिलाया, जो पूरे दूसरे बेल पर उठा ली गई। हेलो, मैं आर्यन की मामा बात कर रही हूँ। वो बात करने से पहले ही अपना हवाला देने लगी। जी मैम, बताएं। मैंने आपका नेम सेव कर दिया है। इनका पीए काफ़ी वक्त से आर्यन के साथ काम कर रहा था। काम करने वालों के साथ साथ वो अपने बॉस के घर वालों के नंबर भी अपने साथ सेव कर चुका था। मैं आर्यन के बारे में पूछना चाहती थी। बहुत देर से इसको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या बता सकते हैं वो इस वक्त कहाँ है? मैम, वो अभी तक तो ऑफ़िस नहीं आए, मगर इनका फ़ोन तब तक नहीं लगता जब तक इनकी बैटरी डेड हो गई हो। आप फ़िक्र न करें, वो जब पहुँच जाएंगे मैं आपको आपके फ़ोन के बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। उसने ज़िम्मेदारी से कहा। थैंक यू बेटा, उन्होंने नरमी से कहा। इट्स ओके मैम, दैट्स माई जॉब। मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके वो भी वॉशरूम की तरफ चेंज करने के लिए बढ़ने ही वाली थी कि साजिदा ने दरवाज़ा नॉक करके आने का पूछा। मैम, ये फूल कहाँ पर रख दूँ? वाइट ट्यूलिप्स की बुकेट को हाथ में पकड़े उनसे पूछ रही थी, जो आर्यन ने उन्हें दिए थे। तुम ऐसा करो, इसको सजा दो शीशे के सामने। इसमें सजा दो। शीशे के सामने खूबसूरत सी डेकोरेटेड वॉज की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तब तक थोड़ा सा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है मैडम साहिबा। साजिदा ने फ्लावर्स को एक एक करके वॉज में सजाना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी 4-5 मिनट में सलीके से सबको रखकर वहाँ से आयशा के लिए चाय बनाने चली गई। आयशा के निकलने से पहले वो वापस कमरे में आकर इसकी चाय इनके साइड टेबल पर रख दी और ख़ुद भी साइड पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में वो भी बाहर निकली थी। कपड़ों को चेंज करके बालों को थोड़ा सा बांध कर वो बाहर निकलकर शीशे के सामने खड़ी हो गई, जहाँ पर साजिदा ने ट्यूलिप्स को सजाया था।
ہاتھوں پر لوشن لگائے اپنے سامنے سجے ہوئے فلاورز کو ہلکا سا ٹچ کر کے وہ بیڈ پر بیٹھنے کے لیے بڑھ گئی، کیونکہ ابھی گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ معمول کی طرح سونے سے پہلے چائے پی کر تھوڑا آرام کرنا چاہتی تھی۔ ہر بار کی طرح جب بھی کوئی سیاسی مسئلہ گھر میں پیش آتا تھا، نعمان ارسلان گھر سے باہر ہوتے تھے اور عثمان ارسلان گھر کے اندر کمرے سے نہیں نکلتے، اور اس بار بھی یہی ہو رہا تھا۔ آج سنڈے تھا۔ ہر گھر کی طرح شہراز ہاؤس میں بھی گھر کے سارے مکین اپنے اپنے کام سے چھٹی پر تھے۔ شہراز احمد کی بھی آج آفس سے چھٹی تھی، حمائل کا بھی چیمبر سے آف تھا، اور نغمہ بیگم بھی اپنی میٹنگ سے فری ہو کے رات کو اسلام آباد سے واپس کراچی آ گئی تھی۔ معمول کی طرح آج کی بریک فاسٹ لیٹ ہونے والی تھی، اور آج کی بریک فاسٹ ایک طرح سے اسپیشل بھی تھی، کیونکہ نغمہ بیگم ہر سنڈے کو خود ناشتہ بنواتی تھیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی پروفیشنل اور خاتون تھیں جس نے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا، اور ابھی ان کے ڈیزائننگ ڈریسز اور ان کی بوتیک کا نام ملک بھر میں ہر جگہ جانا جاتا تھا۔ پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بیلنس رکھنے کے لیے ہر کسی کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سفر میں نغمہ بیگم کے پیچھے ان کے شوہر کھڑے تھے جو مشکل کے ہر موڑ پر ان کو اپنے سامنے کھڑا پاتے تھے۔ شہراز احمد زندگی کے دیباچے میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ، دنیا کے لیے کامیاب بزنس مین تھا۔ کوئی بھی رشتہ کسی ایک شخص کی کوشش سے گروم نہیں ہوتا، دونوں پارٹنرز کو ایک کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے، تب یہ خوشحال زندگی وجود میں آ سکتی ہے۔ اس فیملی کو خوشحال بنانے میں جتنی محنت شہراز احمد کر رہے تھے، اتنا ہی نغمہ بیگم بھی کر رہی تھیں۔ رات کو تھکے ہوئے میٹنگ سے آتے وہ دیر سے سوئی تھی، مگر صبح سویرے اٹھ کر ہر سنڈے کی طرح آج بھی بریک فاسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ پورے 4 گھنٹے سے وہ کچن میں کھڑی ہر ایک چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہی تھی، جس کی خوشبو پورے شہراز ہاؤس میں بکھری ہوئی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے، مگر ابھی تک نہ حمائل کمرے سے نکلی تھی اور نہ شہراز احمد۔ سب کچھ بریک فاسٹ کے لیے ریڈی تھا، ایک ایک چیز کو سلیقے سے رکھ کر پاس کھڑی ملازمہ کے ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر لے جایا جا رہا تھا، جو سنڈے کے علاوہ بھی یہاں پر کوکنگ کا کام کرتی تھی۔ سب کچھ لگ گیا ہے بیگم صاحبہ؟ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر حمائل کو ناشتے پر بلاؤ، اور اس کے بعد پلیز کچن سمیٹو، میں بھی فریش ہونے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کوکنگ ایپرن کو اتارا اور ٹیبل پر رکھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حمائل کا روم دوسرے فلور پر تھا، گھر کی طرح وہ بھی جدید ڈیزائن کے ساتھ لائٹ براؤن اور چاکلیٹ براؤن کلر کی خوبصورتی سے فرنشڈ تھا۔ کھڑکیوں پر ابھی بھی لمبے گھیرے دار پردے اویزے تھے جو سورج کی روشنی کو اندر آنے سے روک رہے تھے۔ کمرے میں رات کی طرح اندھیرا تھا، صرف لیمپس کی ہلکی روشنی کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ بٹ پر پڑے کمبل کو سر تک اوڑھے ابھی تک سو رہی تھی۔ اس وقت کسی نے دروازہ بجایا، مگر کوئی آواز نہ آنے پر کوئی کمرے میں اندر آ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس گھر کی شف سلمہ تھی، جو ایک درمیانے عمر کی خاتون تھی جس کو نغمہ بیگم نے حمائل کو اٹھانے کے لیے بھیجا تھا۔ اٹھ جائیں حمال بی بی، بیگم صاحبہ آپ کو نیچے ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ہلا کر انہوں نے کہا۔ اس نے چہرے سے کمبل کو ہٹایا اور اپنے موبائل کو اٹھا کر اس وقت دیکھا جو 11 بجے سے اوپر تھا۔ ماما آئی ہیں؟ جمائی لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر بالوں کا رفتہ جوڑا بنا کے اس کو سمیٹنے لگی۔ جی چھوٹی بیبی۔ بیگم صاحبہ رات کو آ گئی تھی، مگر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں، ابھی وہ ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سلمہ آنٹی، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ بیڈ سے پاؤں کو نیچے کر کے وہ بغیر چپلوں کے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ سلمہ نے اس کے کمرے کے پردوں کو اٹھایا اور بیڈ کی چادر کو واپس صحیح کر کے کمرے سے نکل گئی۔ نیچے ٹیبل پر شہراز احمد نغمہ بیگم کے ساتھ بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ کسی نے بھی ابھی تک ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہماری سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ گڈ مارننگ مام اینڈ ڈیڈ۔ دونوں کے ایک ساتھ گلے لگ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماما، آپ کو بتانا چاہیے تھا جب گھر آئی تھی، اس نے تھوڑا سا ناراضگی سے کہا۔ نہیں بیٹا، میں رات میں لیٹ آئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں آپ دونوں سے ڈسٹرب نہیں ہوتی، یو نو دیٹ۔ اوکے پاپا، اگلی بار جب کچھ اس طرح ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو انفارم کروں گی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا تھا اس ویکینڈ پر اتنا اچھا بریک فاسٹ کھانے کو ملے گا، حمائل نے اپنے پسندیدہ آلو کے پراٹھے کو سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میری جان، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ پورے ویک میں صرف سنڈے پر میری بیٹی تھوڑا سا انسانوں والا ناشتہ کرتی ہے، ورنہ باقی کے روز تو ایک بریڈ سلائس لے کر تمہارا چوزوں کی طرح ناشتہ ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے ماما، یو نو، ڈائٹ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ ایک آنکھ کو ونگ کر کے اس نے کہا۔ حمائل، مت کرو یہ حرکت بیٹا، اچھا نہیں لگتا۔ ماما، آپ کو کرنے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا پھر کوئی یاد آتا ہے؟ اس نے ان کے شوہر کو اشارہ کیا۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ انہوں نے ایک نظر شہراز کو دیکھا جو بیٹی کے اشارے پر اس کو سر ہلا رہے تھے، حالانکہ منہ سے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ صرف اس ماں بیٹی کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کیونکہ جب یہ کبھی ان دونوں خواتین کے درمیان میں پھنستا ہے تو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ان صاحب کا کہنا ہے، اور یہ بات صرف شہراز صاحب خود سے اور اپنے دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ پاپا، آج آپ اس طرح خاموش کیوں ہیں؟ لگتا ہے ماما یہ آپ کے آنے سے خوش نہیں ہے۔
میں تو کہتی ہوں کہ کراچی کی ٹکٹ واپس کروا لیں۔ اسے چھیڑتے ہوئے باپ سے پوچھا، ایسے بس کیسے واپس کروا لوں؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ماں نے تھوڑا سا سینٹی ہو کر کہا، اچھا تو پھر میرے آنے سے کیوں خاموش ہوئے؟ تھوڑا تھوڑا پراٹھا کاٹ کر منہ میں ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ تفتیشی انداز سے باپ کو گھور بھی رہی تھی۔ کیوں تفتیشی وکیلوں کی طرح مجھے گھور رہی ہوں؟ اپنے نظر کے چشموں کو آنکھوں سے تھوڑا نیچے کر کے انہوں نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں بیوی کے آنے کے بعد آپ بدل جاتے جیسے ابھی ہوئی ہیں۔ اسے سنجیدہ انداز میں مذاق کیا۔ توبہ کرو لڑکی، ماں ہے تمہاری اور باپ سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ تو میں کون سا کسی دوسرے کے گھر سے آئی ہوں؟ الحمدللہ پوری طرح سے آپ لوگوں کی پیداوار ہوں۔ پورے اعتماد سے اس نے کہا، لگتا ہے کہیں کہ تم ایڈوکیٹ حمائل ہو، ایسا لگ رہا ہے کسی کی نانی ماں سے بات کر رہا ہوں۔ اس کو مزید چھڑانے کے لیے اس کے باپ نے بھی ٹاپک چینج کر دیا۔ ویسے ماما آپ نے کبھی مجھے نانا نانی کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے ماں کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ یکدم سب کی مسکراہٹ کو گرہن لگ گیا۔ اس کے ماں باپ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شہراز نے پھر سے اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں کے قریب کر دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط پوچھ لیا کیا؟ اس نے خود سے کہا۔ ہمارے ناشتہ کرو، اس ٹاپک پر ہم پھر سے بات ہوگی۔ شہراز نے اپنے سر کو ناشتے پر جھکاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے جو ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں بس اب ہر کوئی پوز تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کچھ ہے جو اس کے ماں باپ چھپا رہے ہیں۔ ہر ایک نوالے سے وہ ایک نئی سینیریو اپنے دماغ میں بنا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صرف کانٹے سے انڈے کے کاٹنے کی آواز آ رہی تھی جو بار بار کانچ کی پلیٹ سے ٹکرا رہی تھی۔ لائلہ آنٹی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، سجاد انکل نے مجھ سے کہا ہے فری ہو کے ان کو کال کر لیجیے گا۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، پھر سے وہ اپنی سنجیدہ ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ اس کا بچپنا کہیں پر اڑان بھر گیا۔ اس کے سر میں اس وقت بہت سے سوالوں نے جنم لیا تھا اور یقیناً اس کو نکالنا بہمال کے لیے فرض بن گیا تھا۔ عائشہ کو گھر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ نعمان ارسلان نے پریس کانفرنس کر کے نبیل کے دونوں بھائیوں کی پارٹی سے لاتعلقی کا اعلان کر لیا تھا، مگر ان سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ معاملہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر ایک شخص ان کو دبانے کی کوشش میں تھا تو دوسری طرف دوسرا شخص جمشید ہر ممکن ان کو اجاگر کر رہا تھا۔ عثمان ارسلان کی بلڈ پریشر ان دنوں آسمان پر چڑھا ہوا تھا۔ اس بار پتہ نہیں ان کے الٹے چال بھی نہیں چل رہے تھے اور یہی غم انہیں کھائے جا رہا تھا۔ علیشہ جو عائشہ کی بہن تھی اپنی خالہ سے رہنے کے لیے امریکہ سے ان کے گھر پر آئی تھی۔ عائشہ کے ساتھ بھی کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھا، اسی لیے عائشہ بھی علیشہ کے ساتھ ساری دن باتیں کرنے میں گزارتی تھی، کیونکہ باہر نکلنا یا سفر کرنا ان کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ علیشہ ایک کیوٹ سی لڑکی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، خوبصورت نقوش کی حامل، 5 فٹ 3 انچ مناسب قد کاٹ لیے بالوں کو سنہری رنگ سے ڈائی کر کے تقریباً 22-23 سال کی عمر تھی۔ ان کے دنوں میں آریان کے ساتھ ان کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے۔ گھر کے اندر لیٹ نائٹ واک میں، شام کی چائے پر، جب بھی کبھی آریان گھر پر ٹائم سے آتا تو اس کو شاپنگ کرنے یا آئس کریم کھلانے ضرور لے جاتا۔ آریان ارسلان کسی لڑکی کے ساتھ اتنا زیادہ فری نہیں ہوا تھا جتنا یہ علیشہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی بھی ڈنر کر کے سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سامنے والے صوفے پر عثمان بیٹھے تھے اور ان کے رائٹ صوفے پر نعمان اور لیفٹ سائڈ کے بڑے صوفے پر عائشہ بیٹھی تھیں، جن کے ایک سائڈ پر علیشہ اور اس کے ساتھ آریان بیٹھا ہوا تھا۔ عثمان صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ کم تو نعمان بھی نہیں تھا، مگر وہ باپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ نبیل والے کیس کی ٹرولنگ میڈیا پر کم پڑ گئی تھی کہ اب اس کے بھائی بھی نعمان کے دھمکیوں پر اتر آئے تھے جو پارٹی کے سی ایم تھے۔ روز بروز ان کے لیے راستے بند ہو رہے تھے۔ بدنامی اور نفرت والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر ٹی وی چینل پر ایڈوکیٹ حمال کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حمال کی شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا اور آئے دن کے انٹرویوز پر اس میں جلدی کا کام کر رہے تھے۔ آج کل ہر نیوز چینل پر اینکرز کے درمیان بات کرنے کے لیے بس صرف وہی ٹاپک تھا۔ دادا جان چھوڑو یہ سب کچھ، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، ہر وقت بکس پولیٹکس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ آریہ نے تنگ آ کر کہہ دیا، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے گھر کا ماحول کافی ٹینس بن گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ گھر ہے یا کوئی اپننٹ ہاؤس۔ ہر وقت ان کا باپ کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا رہتا تھا اور ان کے دادا اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ دیکھ لو اپنے بیٹے کو، یہ نہیں ہو رہا کہ اپنے خاندانی سیاست میں باپ اور دادا کا ہاتھ بٹا لیں، الٹا ہمیں کہہ رہا ہے برخودار کہ ہم بھی چھوڑ دیں جیسے یہ کوئی کھیل ہو۔ انہوں نے بیٹے کو اشارہ کرتے کہا کہ تم بھی اپنے بیٹے سے کچھ کہو ذرا۔ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ چھوڑو ان سب کو، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ الٹا ہمارے خاندان کا نام لوگ غلط ناموں سے لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن پولیٹیشنز صدا کے بے شرم ہیں۔
مگر ارسلان فیملی کا نام میرے نام سے جڑا ہے۔ اگر آئندہ آپ کے کسی بندے نے یا کسی دوسرے نے ارسلان فیملی کے خلاف بات کی تو آئی پرومس دادا جان آنے والے دن کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اس کے کان پک گئے تھے۔ 1 مہینے سے ہر چینل پر اپنے خاندان کے بارے میں بات کرنے سے کوئی صحیح لفظوں میں کر رہا تھا، کوئی بھی صحیح لفظوں میں نام لے رہا تھا، ہر کوئی اپنے دل کا بھڑاس نکال رہا تھا۔ اچھا ہوتا پوتے اگر تم ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ہوا میں تیر اڑانا ہر کسی کو آتا ہے، مجھے مر کر بھی نہیں آنا آپ لوگوں کے اس پھیلائے ہوئے گند میں، اور نہ ہی میرا کوئی انٹرسٹ ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں جو چیز میری ضد بن جائے اس کو چھوڑنے والا میں نہیں ہوں۔ ابا حضور، اگر ہم اس وقت اس کیس کو جیت لیں تو نہ آج نبیل جیل میں ہوتا اور نہ ہی ہمیں ان سب کا سامنا کرنا پڑتا۔ نعمان دادا اور پوتے کے درمیان میں بول پڑے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ کوشش تو اس گدھے نے بھی کیا تھا کہ وکیل کیس چھوڑ دے، اس نے نبیل کو اشارہ کیا۔ 2 بار جانی حملے بھی کیے تھے وکیل پر، مگر اس مرد کے بچے نے بھی ایک قدم پیچھے نہیں لیا تھا، نہ ہی ہمیں پتہ تھا کہ یہ اتنا آگ اگلے گا۔ ابا جان وہ مرد کا بچہ نہیں تھا، بچی تھی جس نے اس کیس کو ڈیل کیا۔ اس نے عثمان کے معلومات میں اضافہ کیا۔ عثمان نے ترچھی نظروں آنکھوں سے ان کو دیکھا، مطلب جو ایک عورت تھی جس نے اس کیس کو لیا تھا۔ ابھی تک ان کو پوائنٹس کے بارے میں نہیں پتہ چلا تھا جس کو وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک در آئی، ان کو ماضی کا ایک سیاہ جیت یاد آیا تھا۔ شیطان پھنڈ سے تانے بانے جڑنے لگا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ حمائل اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، گلاسز کو لگائے اپنے سامنے پڑے ہوئے فائل میں ریڈ مارک کر کے ساتھ ہائی لائٹ کرنے میں مصروف تھی۔ میں آ جاؤں؟ جوہینہ پہلے سے کیبنٹ کے اندر آ چکی تھی، مگر پھر بھی ہاتھ میں ٹرے کو پکڑ کر اندر آنے کا پوچھ رہی تھی۔ اب تو ویسے بھی آ گئی ہو، اب آ جاؤ، بیٹھو بھی، حمائل نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ بیٹھنے کے لیے اتنا انسسٹ کرتی ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، اس نے احسان جتاتے والے انداز میں کہا اور ٹرے کو سامنے میز پر رکھ دیا جس میں 2 کپ چائے تھی، پلیٹس میں بسکٹ، نمکا اور سموسے پڑے تھے، ساتھ میں لیز کے 2 بڑے بڑے پیکٹس بھی تھے۔ یہ سب کچھ تم کیوں لے کر آئی ہو؟ حمائل نے ہینا سے پوچھا۔ اب اگر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اس نے سیدھا اپنا لاجک بتایا اسے۔ پر میں یہ سب کچھ نہیں کھاتی۔ ہاں، چائے کے لیے تھینک یو۔ ایک کپ کو اٹھائے سامنے پڑے فائل کو بند کر کے اپنے چشموں کو سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس نے کہا، دیٹس ناٹ فیئر ایڈوکیٹ، یہ سب کچھ میں نے اپنے پیسوں سے آپ کے لیے منگایا ہے کہ دونوں مل کر چائے پئیں گے، انجوائے کریں گے۔ اب آپ کو میں اتنی ٹھونستی لگتی ہوں، کیا یہ سب میں اکیلی کھا سکتی ہوں؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، اس نے ہنستے ہوئے ایک گھونٹ بھرا اور چائے کا کپ سامنے میز پر رکھ کے اس سے کہا۔ حمائل کا انوسینٹ موڈ گھر کے بعد اور اس کے کلوز فرینڈز کے بعد ہینا کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اچھا، آپ بس رہنے دیں، آپ آج کل سیلیبریٹی بن گئی ہیں، ہم جیسے معصوموں سے کہاں چائے پینا پسند کریں گی؟ بیٹھ جاؤ ڈرامہ کوئین، کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ پارٹی، وہ بھی اپنے ڈائٹ کو خراب کر کے؟ ہینا جو اٹھنے لگی تھی اس کی اس طرح بات پر جھٹ سے بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے انکار کر ہی نہیں سکتی، وہ کہتے ہوئے ہنستے ہوئے ایک لیس چپس کھولنے لگی۔ اور تمہیں ایسی خوش فہمی کیوں ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میرے باپ آپ کہہ رہے تھے میں بہت کیوٹ ہوں، اور معصومیت کا نام مجھ پر شروع ہوا اور مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ بس ہینا، بہت ہو گیا۔ اس کا موڈ جو کچھ دیر پہلے خراب ہوا تھا اس فائل کو اسٹڈی کرنے سے منٹوں میں واپس فریش ہو گئی۔ ہینا کس طرح مذاق سے، ویسے ہینا آپ کہیں سے بھی نہیں لگتی کہ آپ لائر ہیں، تو لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو ویسے بھی ہوں، اور آپ کی شاگردی میں رہ کر میں اپنی معصومیت سے وکالت کی دنیا میں ایسے جھنڈے گاڑ دوں گی کہ مجرم خود بخود کہے گا کہ جرم ہم نے کیا تھا۔ ہاتھوں کو ہلا کر وہ جیسے یہاں پر پرفارمنس دے رہی تھی، دوسری طرف حمائل جس نے ابھی چائے کا ایک گھونٹ بھرا تھا اس کا وکالت نامہ سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اور چائے جو اس کے منہ میں تھی نیچے جانے کی کوششوں میں ایک فرش کے ساتھ سارا زمین پر پھینکتی۔ یا اللہ خیر، کیا کر رہی ہے ایڈوکیٹ؟ تھوڑا آرام سے، یہ کچھ دنوں میں آپ کی بہت اہم پیشی ہے عدالت میں۔ کرسی سے آگے ہو کر سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھنے لگی جس کا چہرہ ہنس ہنس کے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو نظر لگ گئی ہے۔ میری نانی کہتی ہیں کہ پیاری لڑکیوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، اور تو اور زیادہ تیار ہونے پر جن بھی چمٹ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ان پیشن گوئیوں سے مجھے جلدی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ آنکھوں کے کونوں کو انگلی سے صاف کی جس میں ہنسنے کی وجہ سے پانی آ گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری دادی صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ اس طرح بہکی بہکی باتیں نہیں کرتی۔ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میرے بیگ میں میرے ساتھ سرخ مرچ پڑے ہیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اس نے سوچا اس نے کیا بہکی بات کر دی ہے، پھر یاد آیا اس نے اس مذاق کے بارے میں کہا تھا۔ اب پاگل خود کو پاگل نہیں کہتا اور نہ مانتا ہے۔ آپ بھی کہاں جا رہی ہیں؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے ہینا نے اس سے پوچھا۔ بتایا تو ہے، مرچیں لے کر آ رہی ہوں آپ کی نظر اتارنے کے لیے، اس نے مڑتے ہوئے جواب دیا۔
مجھے کوئی نظر نہیں لگی، واپس بیٹھ جاؤ، اس نے دوبارہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کہ وہ مذاق میں بات کری، مگر وہ تو سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آپ کو کیا پتا، ابھی تو آپ کسی کے بدر نظروں کے حصار میں۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی چور نے آپ کو چور کہا ہے؟ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کے چیئر کے اوپر والے حصے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اسے اپنے تجربے سے آگاہ کیا۔ ہینا، میں 100% شیور ہوں کہ تم وکالت کی دنیا میں ضرور اپنے جھنڈے گاڑو گی۔ ہمایوں نے ابھرنے والے کہکہے کو روکنے کے لیے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا، جس کے دماغ ہینا نے کچھ ہی وقت میں گھما دیا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا کس طرح میری مرچوں کا سن کر آپ کے حصار میں درار پڑ گئی۔ ایک اور بونگی ماری اس نے اور یہیں پر ہمایوں کی بس ہو گئی۔ ایک جاندار کہکہے سے اس نے چیمبر کے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا، جو ہینا بی بی کے رحم و کرم سے اس کے چہرے پر آیا تھا۔ ہینا اس کی ہنسی میں کھو گئی اور ہمایوں کی ہنسی رکنے پر نہیں آ رہی تھی۔ باہر کیبنس میں بیٹھے ہوئے کولیگز اپنی کرسیوں کو رول کرتے ہوئے حیرانی سے آپس میں بیٹھی ہوئے ایڈوکیٹ ہمایوں کو دیکھ رہے تھے، جس کو ہمیشہ صرف انہوں نے سنجیدہ موڈ میں ہی پایا تھا۔ بھائی، عثمان ارسلان آیا ہوا ہے، باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہے، فرقان کے ایک گارڈ نے اسے آگاہ کیا، جو اپنے کمرے میں ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بٹھاؤ اسے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو جانے کے لیے کہا اور اپنے موبائل سے کسی کا نمبر ملانے لگا۔ ہلو، مال کب تک پہنچ رہے ہیں؟ اس نے جبار کو کال کرتے ہوئے پوچھا، جو ہر الیگل کام کرنے میں فرقان کے لیے آگے رہتا تھا۔ بھائی، ابھی تو ہم کچھ مناسب موقع دیکھ رہے ہیں، یہاں کا پہرا سخت ہو گیا، ہر طرف پولیس کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، ابھی تک کچھ بھی نہ کرو، میں تمہیں کچھ دیر میں کال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ کہیں۔ موبائل کو ہاتھ میں لیے نیم جلتے ہوئے سگریٹ کو وہاں پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیدھا اس طرف چلنے لگا جہاں پر عثمان کو بٹھایا تھا۔ خیریت تو ہے عثمان صاحب؟ آج ہمارے غریب خانے پر کیسے آئے؟ فرقان، جس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے عثمان ارسلان سے پوچھا۔ ان کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور کمر اس کی طرف تھی۔ مڑ کر کچھ دیر کے لیے فرقان کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا تم تو آنے والے نہیں ہو ہمارے غریب خانے پر، اس لیے ہم نے اپنے دیدار کا شرف بخش دیا، انہوں نے حشاش پرشاش انداز میں فرقان سے کہا اور اس کا مسکرا کر بغل گیر ہوئے۔ ویسے تم سیاست دانوں کی یہ عادت، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہو۔ دونوں آمنے سامنے صوفہ پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر باتوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ تو تم مانتے ہو کہ تم ایک گدھے ہو؟ شاطر مسکراہٹ کے ساتھ فرقان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ میں وہ سانپ ہوں جو زہر ہونے کے باوجود بھی آپ جیسے لوگ پالنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر، حساب برابر کرنے کا ایک موقع دونوں ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم فرقان، کبھی کبھار بچنے کے لیے سانپ کے خون کو بھی پینا پڑتا ہے۔ معنی خیزی سے انہوں نے اپنے پوائنٹ پر لے آئے۔ مطلب، جانتے ہوئے بھی انجان ہو کر اس نے عثمان سے پوچھا۔ جیسے کہ تم جانتے نہیں ہو، آئی برو کو اچکاتے ہوئے اس نے دوبارہ پوچھا، مگر بدلے میں فرقان نے کچھ نہیں کہا سوائے ایک سرد مسکراہٹ کے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے دوبارہ کہلوانا چاہتے ہو تو سنو۔ فرقان اس کو سر ہلانے لگا کہ آگے بولو۔ الیکشنز میں کم وقت رہ گیا ہے۔ وہ صوفے میں تھوڑا سا ہل کے صحیح سے بیٹھا۔ ہماری پارٹی ہر طرح سے میڈیا پر ٹانٹ ہو رہی ہے، ہر طرف لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، پر مجھے پھر بھی یہ الیکشن جیتنا ہے اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ڈیجن میں ہو کر بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں آپ کی مدد کروں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انہوں نے پوچھا، جیسے کہ اس کو کرنے کے لیے 100% پر یقین ہو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس کچھ دنوں میں میرا کچھ پیسہ اللیگل طریقے سے آ رہا ہے، اس کو بلیک سے وائٹ منی میں چینج کرنا ہے، بس۔ عثمان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، مگر کچھ دنوں سے ایجنسیز والوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے اور میرا آن دا وے پیسہ پھنسا ہے، اس لیے میں خاموش ہوں۔ عثمان کسی گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے عثمان صاحب، ویسے بھی یہ تو آپ کے لیے روز کا کام ہے۔ عثمان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کو سچ میں اس کی آنکھیں سانپ کی طرح لگ رہی تھی، جس میں عجیب سی سرد مہریں تھیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ اپنی کارکردگی کے آشکار ہونے پر انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بھی اس شخص کے سامنے جو اس کی دنیا سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا آپ بات کر رہے ہیں عثمان ارسلان صاحب؟ تھوڑا سا اس کے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق ایک قبیلے سے ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ وائٹ کپڑوں میں اپنا دھندا کرتے ہیں اور میں بلیک کپڑوں میں، اور ویسے بھی مجھ سے آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ ڈائمنڈز کا ایلیگل اسمگلنگ یا پھر ڈرگس کا ایلیگل اسمگلنگ، جو آپ پچھلے 10 سالوں سے سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے گھر والے سوائے آپ کے بیٹے کے اس سے بے خبر ہیں۔ اس کے سارے دھندوں کو تو وہ باخبر تھا۔ اگر تم یہ سب جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو گے کہ اس الیکشنز کے لیے میں کتنا سنجیدہ ہوں۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اب سب کچھ چھپنے سے تو رہا، اس لیے اس نے بھی سیدھا سیدھا کہہ دیا۔ میں نے تو اپنا بتا دیا، اب اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو میں ڈیل پکا سمجھوں۔ اپنا سارا بوجھ پاؤں پر ڈالے تھوڑا سا جھک کر فرقان نے عثمان سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں کے لیے یہ ٹھیک رہے گا۔
खंभीर लहजे में उसने रजामंदी का इजहार कर दिया जिसमें इसकी मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। वो बुरी तरह फंस गया था। किसने किसको जेर कर दिया, यह फैसला करना मुश्किल था, इसलिए हमने भी इसको वक्त पर छोड़ दिया जिसने दुनिया के हर पर्दे पर रोशनी डालकर दुनिया के सामने इसे रोशनास करवाया। यकीनन इससे भी पर्दा हट कर रहेगा, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, जो उसके खिलाफ जाता है वो ज़्यादा देर तक न छुपता है न कायम रहता है।